अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरह यासीन का आखिरी रुकू कर रहे हैं और इसमें अब अल्लाह ताला एक के बाद एक हम देखेंगे सब्जेक्ट बड़ी जल्दी स्विच हो रहा है। और वो स्विच इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ताला पूरी जो सूरह है अभी तक जो भी बातें एक एक पूरे रुकू में कर चुके हैं, अब उन सबको वाइंड अप कर रहे हैं। पहले हम देख चुके हैं अल्लाह ताला ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई, और वो बात वापस जा रही थी पहले सेक्शन की तरफ जहां अल्लाह ताला ने बात शुरू ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे के की थी। और यहाँ से हमें इतनी खूबसूरत बात समझ आती है जिंदगी के बारे में कि हम ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपने ऊपर, बहुत ज्यादा सख्ती कर लिया हमने अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। इस्लाम का कोई गलत आइडिया पकड़ लिया है हमें। हमें लगता है कि नहीं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम हर वक्त ही खुश रहें, परेशान ना हो। कोई दुखी हो जाए तो शायद अल्लाह ताला, ये कैसे हो गया, अल्लाह ताला तो नाराज हो जाएंगे। हम लोगों को उनके गम में रोने नहीं देते कि लोगों को फिर ये बोलना पड़ता है कि हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं, मक्का मुकरमा जाना चाहते हैं, खाना काबा जाना चाहते हैं, कि कम से कम वहां रोने से तो कोई नहीं रोकता। हिचकियां बांध के रोते हैं लोग, और कोई आके ये नहीं कहता चुप हो जाओ चुप हो जाओ, सब्र करो। हमें कैसे पता कि जो रो रहा है उसके अंदर सब्र नहीं है। एक के बाद एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं। अभी शुरू में तसल्ली दी थी, इन्ना कला मिनल मुरसलीन, आप भेजे गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद फिर तसल्ली आएगी, फला यहजुनका कौलुहुम, इनकी बातें आपको दुखी ना करें, गमगीन ना हो इनकी बातों से। वस्बिर अला मा यकूलून, सब्र करें जो कुछ ये लोग कह रहे हैं। क्या बार बार अल्लाह ताला को तसल्ली देनी पड़ती है जब आप परेशान होते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, कभी कभी परेशानी ये होती है कि कुरान पाक में भूल ना जाऊं, और तो रसूल अल्लाह ताला कहते हैं कि ला तो हर एक बिही लिसानक लिताजल भी, अपनी जबान को तेज से मत हिलाएं, यानी कि ज्यादा याद करने की कोशिश ना करें। वो मेरे जिम्मे है, मैंने जमा करना है। तो जब जब हम इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि परेशान होने में, मुस्तकबिल का खौफ होने में, या किसी भी बात का खौफ होने में, या गम होने में कि लोग बात नहीं मान रहे, या लोग जो कह रहे हैं उन बातों से आपका दिल दुख रहा है, अल्लाह ताला ने दुखी होने से मना नहीं किया इंसान को। पूरी सूरह है नाशुक्री से मना करने के लिए, और बहुत फर्क है दोनों बातों में। हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने ये सूरह बनाई है तकब्बुर तोड़ने के लिए इंसान का, कि जब इंसान के अंदर तकब्बुर आता है ना, तब वो लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं शुक्र कर लो। और फिर उसके लिए बहुत सारी मिसालें दे दे के बाद समझाते हैं। अवलम यरौ, क्या इन्होंने देखा नहीं, अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना, कि हमने इनके लिए उन चीजों में से जो हमने अपने हाथों से पैदा किए। ये ये आम अंदाज नहीं है बात करने का। अन आमन, जानवर बनाए हैं, मवेशी बनाए हैं, तो अल्लाह ताला कह देते अन्ना खलकना लहुम अन आमन, हमने इनके लिए जानवर बनाए हैं, मवेशी बनाए हैं। मिम्मा अमिलत ऐदीना, जो चीजें हमने अपने हाथों से पैदा की हैं। याद क्या करवाया जा रहा है, दो रुकू पहले कहा गया था, वमा अमिलत हुआ, तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? गंदुम और कपास और फल और केले और अंगूर, और जो चीज तुम खाते हो, जो चीज जमीन से निकलती है, तुम्हारे हाथों ने नहीं बनाई। वहां टोन बड़ी अपनी जगह पर डालने वाली थी, तुमने बनाया अपने हाथों से, अफला यशकुरून, तो शुक्र क्यों नहीं करते। यहाँ भी पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो जिंदा है उसको समझा दें। अल्लाह ताला क्या करते हैं कि बड़े प्यार से, मुकम्मल गुस्सा भी नहीं कर रहे होते, फिर प्यार से बात समझाने लगते हैं। फिर बात नहीं समझ आ रही तो फिर टोन चेंज करते हैं अल्लाह ताला। थोड़े आयतों पहले कह रहे थे, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, आदम की औलाद, तुम्हें याद नहीं मैंने वादा लिया था। और फिर उसके बाद कहा, चाहूं तो तुम्हारे हाथ मस कर दूं और आंखें छीन लूं। तो बंदे को बंदा रखना आता है अल्लाह ताला को, और ये अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब हम आपस में एक दूसरे से उस टोन में बात करने लगेंगे। पिछले दिनों मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि अल्लाह ताला ने तो शैतान से ये नहीं कहा प्लीज यहाँ से चले जाएं, अल्लाह ताला ने कहा तुम धुतकारे गए हो। और जैसे उर्दू में उसका तर्जुमा करते हैं, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। और मैं बहुत अरसे से ये सबसे डिस्कस करती आई थी कि अरबी जबान में ये गाली नहीं है, रजीम कहते हैं वो जो धुतकारा गया हो। उर्दू में ये गाली है। तो तर्जुमा करने वालों को बहुत ध्यान से उस लफ्ज को वहां से हटाना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जबान में गाली, अल्लाह ताला गाली नहीं दे रहे थे। तो वो पूछा यह गया कि क्या फिर हम भी गाली दे सकते हैं जो बंदा हमें बुरा लगे। तो पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने गाली नहीं दी, वो आपकी जबान में गाली है, तर्जुमा करने वाले से गलती हुई है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था। दूसरी बात, अल्लाह ताला तो फिर खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, रब भी हैं, राजिक भी हैं, मोहब्बत भी वही करते हैं। आपका उस साथ साथ वाले इंसान से आप तो बराबरी के रिश्ते पे हैं। फिर पुराने पाक से हमने अल्लाह ताला से वो वाले सबक नहीं सीख लेने जैसे अल्लाह ताला बात करते हैं, क्योंकि या तो आप रब हो तो फिर करें बात, या तो आप खालिक हो तो फिर करें बात। हमने क्या देखना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखनी है, पैगंबरों की जिंदगी देखनी है, कि उन्हें अगर कोई बुरा लग रहा था, उनके ऊपर अगर कोई दुश्मनी हो रही थी, उनके खिलाफ कोई बातें हो रही थी, तो क्या उन्होंने गालियां दी थी आगे से?
انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا؟ تو ہم نے تو انہیں دیکھ کے رسپونڈ کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں بھی لوگوں کو ایسے بات سناؤں۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ پیغمبروں کو قتل کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کو بندہ رکھنا آتا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر جاہ و جلال ہے، مرتبہ ہے، وہ مرتبہ بات کر سکتا ہے، اس مرتبے پہ جو ہستی ہے وہ بات کر سکتی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈھیٹ ہو گئے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی، جو مجرمانہ رویہ اختیار کیے ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ٹون زیادہ سخت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا یہ سب، پھر شکر کرو۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں جو بھی چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں مویشی بھی ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کو کہیں موازنہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان اپنے ہاتھ سے بنائے، یعنی کہ اب ہاتھ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بھی ہم سمجھیں، لیکن ایک ایکسپریشن ہے۔ اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کن، اللہ تعالیٰ نے کن کہا ہے اور فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ وہ موازنہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے ایک بات یہ کہ پودے تم نے نہیں بنائے، وہ بات دوبارہ ریوائز کر لو، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات بار بار اب پیچھے جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مویشی بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ شکر گزار ہو جاؤ۔ فہم لہا مالکون، ان جانوروں کو میں نے تمہاری ملکیت میں دے دیا۔ آپ کسی، جو آج میں صبح ہی پڑھ رہی تھی کہ جو جانور آپ وہ ٹرین بھی کر لیتے ہیں نا، ایسے شیر کو بھی کسی نے ٹرین کر لیا ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کو اس کے کھانے کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، دوسرے لوگوں کو بھی سے بھی اس کو بچانا پڑے گا، پنجرے میں کھانا وغیرہ دوائیاں سب کچھ۔ آپ تو اس کے کام آ رہے ہیں، وہ آپ کے کسی کام نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو، گھوڑا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ ہیں، بھیڑے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈومیسٹیکیٹڈ جانور ہیں، جن کو ہم پالتے ہیں اور جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملکیت میں ڈال رہے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو گھوڑا ہے، ان پہ سواری کرتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانور اگلی بار دیکھو تو اپنا آپ یاد کر لو، اپنی جگہ یاد کر لو کہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں، اگر ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے یہ، لیکن پچھلی آیت سے ہمیں بات واپس واضح آ گئی کہ نہیں، میں نے نہیں بنایا یہ سب، اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر شکر گزاری کر لیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ہم نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے۔ زلل کا ورڈ اسی سے آتا ہے جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ذلیل کرنا، کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا، کسی کو اپنی اس کے لیے نیچے لے آنا، اس کے مقام سے یا کچھ۔ کہہ رہا تھا وہ والے جانور وحشی جانور نہیں ہے گائے۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ تو ایک گائے ہے نا، اگر آپ بہت تیزی سے بھی اس کے پاس سے کوئی گاڑی گزرے روڈ پہ، ریئیکشن نہیں دیتی وہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ تو ان سے گائے کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یا اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ آیتیں سنائی جا رہی ہیں، نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، وہ بات ہی نہیں سنتے، دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان پہ تم سوار ہوتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں میں سے تم کھاتے ہو۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ نہیں سارے تو کسان نہیں ہیں، تو نہیں جی ہم تو نہیں سوار ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ذَلُولًا فَامْشُوا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے، یہی والا ورڈ، ذلول کر دیا ہے، پست کر دیا ہے، تاکہ تم اس پہ چل سکو۔ اچھا جانوروں پہ تو نہیں چلتے، جانوروں پہ تو سوار نہیں ہوتے، زمین پہ تو سوار ہوئے ہوئے، زمین پہ تو ہر ایک سوار ہے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے منافع کی چیزیں ہیں۔ اب صرف کھانا نہیں ہے، ان کی کھال سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، ان کے بالوں سے، ان کی ہڈیوں سے، کیا کیا چیز، اور صرف اب وما شارب، اور اس میں پینے کی چیزیں ہیں، دودھ ہے، اور دودھ سے جتنے بھی دنیا میں پھر پروڈکٹس بن رہے، دہی ہے، لسی ہے، آپ اس سے کھیر بنا رہے ہیں، جو بھی چیزیں بنا رہے ہیں، 10,000 طرح کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری، جب بھی کوئی دودھ کا پروڈکٹ بنتے ہوئے دیکھیں، جب بھی کوئی نان ویج چیز دیکھیں، جو گوشت سے بنی ہوئی چیز دیکھیں، جانور دیکھیں چلتا پھرتا، تو انسان کو یاد آ جائے کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے۔ افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوں گے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ انسان کو شکر گزاری کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور وہی جو میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم مس جج کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا صبر نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمیشہ بڑے امید میں رہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، دکھ آ سکتا ہے، ڈر لگ سکتا ہے، تو ہر کسی کو لگ سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کو جو ایک بات سمجھ آ گئی ہے، کل آپ کو دوبارہ وہی بات آ کے ڈرا سکتی ہے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ میں نے ان کو شاعری نہیں سکھائی، سورہ قلم میں
یا 29ویں پارے کی سورہ میں دوبارہ ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور بار بار ایک ہی کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہی تھی، یا دوسرے لوگوں کو وہ سننے کی ضرورت تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے کہ ہم نے سب سے، ابھی شکر کی آیت سورہ ہے نا پوری کی، سب سے زیادہ ناشکری ہم نے کی ہے زندگی کے بارے میں، زندگی کی، اور یہ ہم پچھلی بار بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور کل ہی ایک بار میری یوٹیوب کے اوپر نوٹیفیکیشن آئی کسی سورہ کی، اور میں نے کہا کہ مجھے تو چاہیے نہیں، دوبارہ آئی، تیسری بار پھر آئی، آئی پلیڈ اٹ، اور 4 5 آیتوں کے بعد وہ آیت آئی، هو الذی یحییکم، وہی ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے، ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ کہ ہم ابھی تک کہتے آئے تھے نا کہ نہیں جی شکر ٹھیک ہے، کھانے کے لیے باقی سب چیزوں کے لیے ہم کر لیتے ہیں، کمپلین ہمیں زندگی لائف اٹ سیلف کے بارے میں بڑی کمپلین رہتی ہے کہ نہ ہوتے تو بہتر ہوتا، یہ کانسیپٹ ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ناشکری تو تم نے اس کی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے انسان پیدا کیے ہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ اس نے پریشان ہونا تھا، اس نے دکھی ہونا تھا۔ اور پھر جب میں سوچتے سوچتے آپ کو یاد آیا یعقوب علیہ السلام 40 سال روئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، اتنی تکلیف میں تھی، ایک تو پیدائش کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تکلیف، اور دوسرا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ظاہر ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اب آپ کو جانا ہے لوگوں میں، تو ان کو پتا تھا کس قدر ذلت کا آپ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ورڈز ریکارڈ کیے ہیں کہ کاش میں مر جاؤں۔ تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ کے پاس وقت سے پہلے پہنچ گئے ملاقات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہلے آگے ہیں، واپس جائیں، پھر دیکھیں پیچھے لوگوں نے کیا شروع کر دیا۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ پہلے چھوڑ کے آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس سے پہلے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہیں، تو جب جب سیلاب وغیرہ آ گیا، آخری حد ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بات نہیں مانی، یہ مشرک ہے، اب یہ جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، اب اس کی جان نہیں بچ سکتی، دعا نہ کریں آپ اس کے لیے۔ ٹائم اینڈ اگین اللہ تعالیٰ کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان اور ان کا ایک ساتھ ایک قبیلہ تھا، جو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو غزوہ احد میں ڈر گئے تھے کہ اچھا موت ہے اور پریشانی ہے، اور وہ راستہ مطلب میدان چھوڑ کے جا رہے تھے، اور تھوڑے دیر کے بعد واپس آئے۔ غلطی تو ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں۔ ایک دفعہ کچھ قیدیوں کا ذکر تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ان کو جانے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں کریکٹ کیا کہ آپ کوئی دنیا کا فائدہ لینے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے یہ سب، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بار اللہ تعالیٰ کریکٹ کرتے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے روبوٹس نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھی ہونے کا مارجن دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نہ ریکارڈ کرتے حضرت مریم علیہ السلام کے وہ الفاظ کہ کاش میں مر جاتے۔ دکھ میں اللہ تعالیٰ انسان کو دکھی ہونے دیتے ہیں، ہم انسان دوسرے انسانوں کو دکھی نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا بس صبر کرو، ہم دکھی ہونے میں، پریشان ہونے میں، خوف میں آنے میں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور ناشکرہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کہ اگر آپ کو وہ سب کچھ پتا ہے کہ ایک تو شکر گزاری آ جائے، اور پھر اس کے بعد مارجن دینا ہے اپنے آپ کو، روز گریں گے آپ، پھر ناشکری ہو جائے گی، پھر شکوہ ہو جائے گی۔ شکوہ بھی ہم نے بنا لیا نا، یعقوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کروا دیے الفاظ کہ میں اپنا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، میں اپنے غم کا اظہار اور شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ اور ہم یہ سمجھے نہیں کہ وہ اس سے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کے گھر والے ان کا شکوہ سن نہیں رہے تھے۔ اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کو اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات سن لیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف بات پہنچا رہی ہے، اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی شکایت ہے، اگر آپ کو بیماری تنگ کر رہی ہے، کوئی بھی چیز تنگ کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان ربک واسع المغفرۃ، تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، انسانوں کی نہیں ہے۔ ہم نے دین کو بڑا چھوٹا کر دیا ہے کہ نہیں بھائی یہی ہے، ہم انسان لوگوں کو دکھی نہیں ہونے دیتے، پریشان نہیں، خود بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، ایک تو پریشان ہے، اب گلٹ آ گیا کہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار بھروسہ دلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ زندہ کیسے کرتے ہیں مارنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان ہے، بس میرے دل کی تسلی کے لیے، یعنی کہ ایمان تو ہے، دل کی تسلی تو ہونے بھی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اگر ایمان پہلے ہوگا تو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔
تو ہمارے دل بھی ڈگمگائیں گے، ہمارے ایمان بھی ڈگمگائیں گے، ہم بھی دکھی ہوں گے، ہمیں بھی ڈر لگے گا، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت آ کے سکون پہنچا دے گی، کل آپ کو پھر اسی بات سے ڈر لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ تسلی پہنچا دیں گے۔ تو ایک تو اپنے آپ کو گلٹ میں نہیں ڈالنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی گلٹ میں نہیں ڈالنا کہ چلو چلو باہر نکلو، شکر کرو، تم بڑی ناشکری کر رہے ہو، بڑے بے صبرے ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم، جیسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو انسان سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو دکھی ہونے کا، پریشان ہونے کا، خوش ہونے کا مارجن دیتے ہیں، ہم بھی دے دیں لوگوں کو، ہم لوگوں کے اوپر لیبلز نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔